इमरान नियाजी का पैगाम लेके आए, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हम आपस में तय कर लें, 3 नाम वो दें और 3 नाम मैं दूं। वो एक आईनी मामला है, मुझे उनके साथ मुशावरत इस बारे में नहीं करनी। चीफ ऑफ स्टाफ जो है नया अपॉइंट कर लें। इमरान खान कौन होता है इसमें मशवरे देने वाला? आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की। और मैंने कहा मैं ये सुन ये रहा हूँ कि या एक्सटेंशन की बात हो रही है, आर्मी चीफ की बात हो रही है। मैंने कहा अगर आप ये आपको ऑफर करें तो हम भी आपको ऑफर कर देते हैं। जिन्होंने बुरे वक्त में किसका साथ दिया, उनको उसने वहाँ पर पहुँचाया जहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता। ना किसी की मिलते की, मैं अपनी अवाम की ताकत पे आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। इमरान खान के हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का आज तीसरा दिन है, लेकिन इमरान खान के फ्रेश इलेक्शन के फंसे हुए या उनकी उलझी हुई गुत्थी अब सुलझ रही है, क्योंकि बार बार ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो बताती हैं कि इमरान खान का असल फोकस तो कुछ और है। डीजी आईएसआई ने बताया कि इमरान खान ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की पेशकश की। आज वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने भी बातें बता दी कि किस तरह से उनका पैगाम आया था कि आए मशावरत से आर्मी चीफ की तैनाती कर लेते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ तो ये कह रहे थे कि ये आईनी है और आईनी काम मेरा अख्तियार है जिसको मैं इस्तेमाल करूंगा। आखिर इमरान खान क्यों आर्मी चीफ की तैनाती पर एक ऑब्सेशन बना के बैठे हुए हैं? साथ साथ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी आज वादे कर दिया कि नवंबर सियासी तौर पर फैसला कुन महीना होगा। हम इन अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे रूबरू हैं सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब, पीटीआई के मरकजी रहनुमा हैं, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब सूबाई वजीर हैं, सिंध के पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं, जनाब सादिक इफ्तिखार साहब वजीर आजम के मामले खसूसी हैं, एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, आपने रूबरू के लिए वक्त निकाला। सेनेटर साहब, आप ऐवान बाला के रुकन हैं। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से इमरान खान के बहुत सारे मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। आखिर वो इस तैनाती में क्यों फंस चुके हैं? बहुत सारे मौक़िफ़ सामने नहीं आए साहब। जो चीज सामने आ रही है वो ये है कि जो एक बयानिया बिल्ड किया जा रहा है कि शायद हमारा जो ऑब्सेशन है वो कहीं तहरीक इंसाफ का, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। आपको याद हो जब शायद ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो खान साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मुलाकात की तो मैंने उन्हें कहा कि आपको, अगर उन्होंने कहा है कि आपकी एक्सटेंशन कर देते हैं तो मुझे आपकी एक्सटेंशन पे कोई एतराज नहीं है अगर ये चीज है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन मेरा एक प्रॉपर जो है ना वो मेरी डिमांड है पड़ी। यही बात आज शहबाज शरीफ ने कही है कि मुझे इमरान खान साहब ने पैगाम पहुंचाया, जिसका अभी तक उन्होंने नाम नहीं लिया कि वो कौन, किसने पैगाम पहुंचाया, कि उसने कहा कि जी बैठ के बात कर लेते हैं। अब जरा थोड़ा पॉइंट को समझने की कोशिश करें। हमारा पॉइंट ये है कि लीगली तो शायद ये इस गवर्नमेंट का मैंडेट हो सकता है, एथिकली इखलाकी तौर पर इस गवर्नमेंट के पास ये मैंडेट नहीं है कि जो गवर्नमेंट जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान में बिठाई गई है और जिसको अगले 2, 4, 6 महीने तक के भी कोई ऐसा रोड साइड नजर नहीं आता, आप उसको ये इख्तियार कैसे दे सकते हैं कि अगले 3 साल के लिए इस मुल्क का सफर सलाह मुंतखब करें? हैविंग सेड दैट, हमने फिर वही कहा कि अगर इस वक्त हमारी डिमांड सिर्फ एक और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आज आपने जो डिमांड रखी, अगर आपने कल फवाद चौधरी साहब का बयान सुना हो तो उन्होंने कहा कि आप मार्च में इलेक्शन करा दें, अप्रैल में इलेक्शन। अब मार्च में इलेक्शन तो 4 महीने बाद है, तो नवंबर में इस वक्त जो है ना वो जो नॉमिनेशन है वो तो हो जानी है। नहीं, सेनेटर साहब तैनाती के हवाले से अगर वजीर आजम, आपने अच्छी बात की, आई शुड अप्रिशिएट, आप कह रहे हैं कि लीगली और आईनी तौर पर वजीर आजम का अख्तियार है। वजीर आजम जब 22 ग्रेड के अफसरों के या और डिपार्टमेंट्स के हेड अभी लगा रहे हैं, उधर कभी ऐसी बात नहीं आई कि आप 22 ग्रेड के अफसरों को क्यों लगा रहे हैं। ये क्या ऐसी खास बात है कि बार बार एक मौकफ नहीं आया? खान साहब कहते थे मेरिट पे लगना चाहिए, खान साहब कहते थे कि तौसी ले लें जब तक नई हुकूमत नहीं आती, अब और इंकशाफात आ गए सामने। अच्छा, अब थोड़ा फिर समझने की कोशिश कीजिए कि इस बात को बार बार ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि शायद हमारी ये ख्वाहिश है।
اور میں نے جیسے پہلے کہا اخلاقی طور پر اس گورنمنٹ کے پاس یہ مینڈیٹ حاصل نہیں ہے. صرف پوائنٹ اتنا سمپل ہے. ہماری ڈیمانڈ پھر گھوم پھر کے الیکشن کی طرف جاتی ہے. اگر مثال کے طور پہ میں آپ کی بات مان لوں کہ جی بہت بڑا ایشو ہمارے لیے نامنیشن کا, تو ہم مارچ اپریل میں الیکشن کیوں کروانے جا رہے ہیں؟ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت تعیناتی ہے اس کے اوپر ایک فری اینڈ فیئر ایک کانسیپٹ ضرور ہونا چاہیے. کیا یہ گورنمنٹ کر سکتی ہے؟ اس گورنمنٹ کو 5 مہینے پہلے زبردستی یہاں پہ بٹھا دیا گیا کہ نہ ان کے پاس, اب جو شخص بیٹھا ہے اس وقت وزیر اعظم, اس کے پاس ٹوٹل نمبر 76 ہے قومی اسمبلی میں. کیا اس کے پاس یہ اختیار ہے؟ کیا پاکستان کی عوام نے جو نمائندگی کا ووٹ دیا ہے وہ شہباز شریف کے پاس ہے کہ اس وقت وہ ملک کا حکمران ہو کے اگلے 3 سال کے لیے ایک سپہ سالار بنائے؟ نہیں. تو یہی اس کے اوپر چلیں آپ لوگوں کا یہ موقف ہے کہ یہ حکومت اگر حکومت ہے آئین کے تحت بنی ہے, آئین کے تحت وہ کام کر رہی ہے. شاہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. عمران خان کے جتنی باتیں ہیں وہ اب ساری پبلک ہو چکی ہیں, اور بھی شاید کچھ لوگوں کے پاس ایسے راز ہوں وقت کے ساتھ آئے نہ, لیکن اتنا ہی کافی ہے. کیوں آخر عمران خان بار بار آرمی چیف کے حوالے سے, آرمی چیف کی تعیناتی پر بات کرتے ہیں؟ وہ ان کو کوئی ڈر ہے اگلے الیکشن کے حوالے سے, یا کوئی اور فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے عمران خان بھی مجبور ہیں یہ باتیں کرنے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, خان صاحب بوکھلائے ہوئے ہیں جب سے وہ حکومت میں سے گئے ہیں, اور یہ جو ان کو ایک اہم پوسٹ کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو بہت ہی غلط روایت ہے. آپ نے ان کے بیانات سنے ہوں گے کہ جی یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ تو کوئی اپنا غلام لے کے آنا چاہتی ہے. میں اس پہ شدید مذمت کرتا ہوں خان صاحب کے ان الفاظ کی. ہمارے فوج کے جو جرنیل ہیں, اللہ نے ان کو عزت دی ہے, وہ کسی کے غلام نہیں ہیں. کوئی بھی ہو, کوئی بھی لیڈر ہو, یہ ایسا نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ان کی پسند ناپسند, جس طرح خان صاحب کو وہی دن یاد آ رہے ہیں نا کہ کس طرح ان کو لاڈلا بنایا گیا, ان کو حکومت دلوائی گئی, لوگوں کو ان کے پاس بھیجا گیا, پھر ان کی یہ نااہل جو پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت تھی اس کو 3 سال کچھ ماہ کچھ دن کچھ گھنٹے چلایا گیا, اور لوگوں کو جو ان کے الائز تھے یا جو لوگ ان کے ساتھ آئے تھے جب ان سے تنگ ہو گئے ان کی نااہلی کی وجہ سے, تو ان پر کو بھی پریشرائز کیا جاتا تھا. کہیں پہ کسی کو ریکویسٹ کر دی جاتی تھی کہ جی ان کا کورم پورا کر دیں, ان کے بل پاس کرا دیں اور اس حکومت کو چلنے دیں. ابھی اون صاحب میرے لیے انتہائی محترم ہیں, میرے بھائی ہیں. میں صرف یہ کہوں گا 2 چیزیں انہوں نے جو کہیں وہ تھوڑی سی غلط بیانی تھی. ایک تو وہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ان کے پاس 2/3 میجورٹی تھی. ان کے پاس تو سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی. اتنی ساری کوششوں کے باوجود جس طرح ان کو لایا گیا, تو ان کے پاس کون سا اختیار تھا؟ ان کی گورنمنٹ بھی کولیشن گورنمنٹ تھی, اس وجہ سے وہ اقتدار میں آئے. اب پہلی دفعہ ایک منتخب حکومت جو ہے وہ آئینی طور پر اس کو ختم کیا گیا ہے. ان کے اپنے الائز ان سے تنگ تھے, ان کے اپنے لوگ ان سے تنگ تھے. ان کے نو کانفیڈنس میں ایک بھی ان کے منحرف رکن کا ووٹ نہیں ہے. ان کے وہ لوگ جو ان کے الائز ان سے تنگ تھے, آپ کے علم میں ہے کہ مینگل صاحب تو بہت پہلے ان کو چھوڑ گئے تھے, دوسرے بھی بہت ساری مجبوریوں کی وجہ سے ان کے ساتھ تھے. ایک اور بات جو اون بھائی نے کہی, دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرسپشن کریٹ کر رہے ہیں, بیانیاں بنا رہے ہیں. یہ حقیقت ہے. یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی خان صاحب نے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب سے کہا کہ مجھے تو الیکشن کرا دیں, یہ اس وقت کی بات نہیں ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, خان صاحب ان کے پاس گئے کہ آپ جی دوبارہ پریشر ڈالیں الائز پر بھی اور دیگر لوگوں پر بھی, اور اپوزیشن کو بھی پکڑ دھکڑ شروع کریں کہ تاکہ یہ میرے خلاف یہ موو جو ہے نہ آئے. اور اگر ایکسٹینشن جو خان صاحب باہر تو بیانیاں بڑا بناتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے, وہاں پہ جا کے کہہ رہے کہ جی میں آپ کو ایکسٹینشن کیا جب تک آپ کو چاہیے ہم آپ کو دیتے ہیں. اور یہ تو خود خان صاحب نے مانا بھی ہے, ادھر رکیے گا آج کی بات نہیں ہے یہ, آج کی پراچا صاحب یہ آج کی بات نہیں ہے جو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا جی فریش الیکشن چاہیے. ایسا نہیں ہے. یہ اس وقت اپنی حکومت بچا رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ خان صاحب کا یہ 2
رویے جو ہیں، میں سخت الفاظ استعمال کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن جو اس طرح کی پالیٹکس ہے، اس طرح کے بیانیے ہیں، یو ٹرن ہے، وہ تو خان صاحب اس میں بہت ماہر ہیں۔ چلیں ادھر رکیے گا۔ صادق افتخار صاحب، آج وزیر اعظم نے بھی کوئی ایسی بات کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے تو ان کو بھی نہیں بخشا جنہوں نے برے وقت میں ساتھ دیا تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے تھے، لیکن عمران خان کہنے لگے کہ کل تک تو آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، اور آج آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ چونکہ اتحادی تھے، کبھی کیبنٹ میں یا ویسے میٹنگ میں عمران خان نے اس وقت کوئی ایسی باتیں بتائی تھیں؟ سر السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو آپ کے چینل کی طرف سے اور ایم کیو ایم کی طرف سے پی ٹی آئی کی جو احتجاجی مارچ کی کوریج کے دوران عمران خان کے کنٹینر سے جو رپورٹر کی ہلاکت ہوئی ہے، اس میں بہت زیادہ اظہار افسوس۔ اللہ ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمیں بھی ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے، آمین آمین۔ سر دیکھیں، اپریل 2022 کے بعد عمران خان صاحب، جس طرح شاہ صاحب نے عرض کیا، بوکھلاہٹ کا شکار۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، ایک سٹیپ آگے لے جاؤں گا، کہ ان کو اپنے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ وہ بھی سایہ بھی شاید سازش کوئی کر رہا ہو ان کے خلاف۔ ان کا وتیرہ یہی رہا ہے کہ وتھ می اور اگینسٹ می۔ جب ہم اتحادی تھے تو ہم تو نفیس لوگ تھے، ہم تو اچھے لوگ تھے۔ جب ہم نے ان کو پرائم منسٹر بنایا تو ہم سے بہتر لوگ نہیں تھے، اور جب ہٹایا تو ہم سے برے لوگ نہیں تھے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، وہ کہتے ہیں اچانک ضمیر جاگ گئے تھے اتحادیوں کے۔ بالکل، ہاں بالکل، ایسے اچانک ہی جاگتے ہیں سر۔ دیکھیں، جہاں ہم نے تو ہمیشہ ایک ہی کہا ہے کہ جو ہمارا موقف ہے، جو ہمارا ووٹر کا جو ووٹ بینک ہے اور جو ڈیمانڈز ہے، وہ ہم پوری کریں گے۔ میں سینیٹر صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گا، دیکھیں طاقت کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ طاقت کو دلیل نہ بنائیں، دلیل کو طاقت بنا کر چلیں۔ مطلب ٹھیک ہے، ان کی فین فالوئنگ ہے، یہ پاپولر ہیں، تو مجھے ایک پوچھنا ہے کہ اتنا نیریٹو کمزور ہے کہ 6-8 مہینے یا 12 مہینے میں ان کا نیریٹو ختم ہو جائے گا، ان کا نیریٹو بالکل ڈس اپیئر ہو جائے گا، ان کی پاپولیرٹی کیا ختم ہو جائے گی؟ وہ کہتے ہیں ملک پھر نہیں سنبھل سکے گا۔ سر ملک کے لیے تو لینڈز مائن جو یہ چھوڑ کر گئے تھے، یہ تو اتحادیوں کی ایک ایفرٹ تھی کہ جو ہم نے اس بحران سے نکالا ہے، اور اس بحران سے نکالنے کا ہدف اٹھایا اور آگے تک چلیں گے۔ اب جہاں تک اقتدار کی بات ہے، جہاں آپ دیکھیں نا، ان کا نیریٹو کتنا بدلتا رہتا ہے، ہر لمحے ان کا ایک نیریٹو بدلتا رہتا ہے۔ اب تو باتیں دیکھیں کھل کر آ گئی، یہاں کوئی چھپتی نہیں ہے۔ جہاں ملک کے سپہ سالار کی بات کر رہے تھے تو کیا بات کی کہ بھائی جو وہاں سے آفر ہے، یہاں سے ہم آفر دے رہے ہیں۔ اتنی کیا ڈیسپریشن ہے؟ آپ تو ملک کو بچانے کے لیے آئے، آپ تو سازشوں کو ختم کرنا ہے، آپ تو بلکہ سب سے بڑے سازشی بن چکے ہیں اس وقت۔ تو بھائی یہ چلیں ادھر رکیے گا، میں بریک لیتا ہوں ناظرین۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، احتجاج کرنا، لانگ مارچ کرنا، جب ہم دعویٰ کرتے ہیں جمہوریت ہے، آئین کی حکمرانی ہے، تو آئین تو گارنٹی کرتا ہے کہ لانگ مارچ کریں، آپ احتجاج کریں، جتنے بندے مرضی لے آئیں۔ پھر اس لانگ مارچ کو یا عمران خان کے احتجاج کو شاہ صاحب سے میں پوچھوں گا سازش کا رنگ کیوں دیا جا رہا ہے۔ بریک کے بعد ناظرین اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ سید ناصر حسین شاہ صاحب، جب آئین گارنٹی دیتا ہے کہ آپ لانگ مارچ کریں، آپ احتجاج کریں، پھر کیوں عمران خان کے لانگ مارچ کو حکومت سازش کا رنگ دے رہی ہے؟ ایک تو پرچا صاحب، صدف نعیم صاحبہ جو اس ناگہانی حادثے میں اس دنیا سے گئیں، ان کا بہت ہی افسوس ان کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ۔ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، درجات بلند کرے۔ دیکھیں، یہ جو مارچ ہے، ایک اب بھی اس کے رنگ آپ دیکھ لیں کہ یہ پہلے تو ڈیٹ نہیں آ رہی تھی، پھر تاریخ آئی، تو اب وہ رک کے چل رہا ہے۔ اب یہ عجیب سی وہ بات ہے کہ 11-11:30 بجے کا ٹائم دیتے ہیں، پھر کچھ لیٹ شروع ہوتا ہے اور تھوڑا سا چلتا ہے، اور پھر وہ جو ایک ایکسپیکٹیشنز تھیں خان صاحب کی، یا جس طرح کا انہوں نے ایک بنایا ہوا تھا کہ جی کوئی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، تو وہ تو ظاہر ہے آپ لوگ بھی کوریج کرتے ہوں گے، آپ کے پاس وہ حقیقت آتی ہوگی کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور پھر یہ قدم بقدم چلنا، اور وہ تو مارچ ہوتے ہیں جن میں لوگ ہی لوگ ہوں،
پورے راستے میں لوگ ہوں تو جی وہ گاڑی لیڈر کی چل نہیں سکتی، یا وہ پھر ہوتا ہے کہ جی اتنے گھنٹوں اتنے دنوں میں گیا. یہ تو کچھ گھنٹوں کا ڈیلی فاصلہ طے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی یہ تو اس میں اچھمبے والی کیا بات ہے؟ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم نے آج صبح کہا کہ جی میں چین جا رہا ہوں اور یہ لانگ مارچ انہوں نے شروع کر دیا. پھر دیکھیں، یہ آپ کو یاد ہوگا جب چین کے صدر پاکستان آ رہے تھے تب ان کا دھرنا تھا. اب یہ ڈیٹس دیکھے اب انہوں نے یہ لانگ مارچ شروع کر دیا ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ اس حقیقی لانگ مارچ کو فسادی مارچ کیوں کہا جاتا ہے. آپ نے گنڈا پور صاحب کی آڈیو لیک سن لی ہوگی کہ جس طرح وہ گنز کا کہہ رہے ہیں لوگوں کا، پھر وہ پنڈی اور اسلام آباد کے پاس کسی کیمپ کی بات کر رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں وہ اس بات پہ رہے ہیں، اس کو انہوں نے ملانے کی کوشش کی شکار سے ادھر ادھر سے، لیکن پھر وہ انہوں نے وضاحت کر دی کہ جی میں اسی لیے کیونکہ گورنمنٹ. مطلب اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ تو کوئی ایک آڈیو باہر آئی ہے، ان کے اصل عزائم جو ہیں وہ کیا ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ہر کسی کا حق ہے. آپ نے دیکھا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا مارچ کراچی سے چلا تھا اور کئی دنوں پہ محیط تھا اور لاکھوں لوگ اس میں تھے، کہیں ایک گملہ نہیں ٹوٹا، اور یہ کہیں انہوں نے کوئی دھمکی آمیز رویہ اختیار نہیں کیا. آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بہت سے قبائلی لوگ ہیں، خان صاحب سے کے ساتھ جو لوگ ہیں ان سے بہت زیادہ اسٹرینتھ رکھتے ہیں وہ لوگ. لیکن پرامن تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پرامن تھا. میں اگر اجازت دیں تو سینیٹر صاحب سے جواب لے لوں آپ کی باتوں کا. سینیٹر صاحب، وزیر اعظم نے گلہ کیا کہ 2014 میں چین کے صدر آ رہے تھے، جیسے شاہ صاحب بھی فرما رہے ہیں، تو اس وقت آپ لوگوں نے دھرنا دیا. اب وہ کہتے ہیں میں چین جا رہا ہوں، تو پھر آپ نے لانگ مارچ شروع کر دیا ہے. کیا وجوہات ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ جب ناصر بھائی نے کہا نا کہ لاکھوں لوگ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں تو میری خود ساختہ طور پہ ہنسی نکل گئی. میں اس کی معافی چاہتا ہوں. یہ گستاخی شرم میں نے جان بوجھ کے نہیں کہ ان انٹینشنلی مجھ سے ہنسی نکل گئی. میں اس کی معافی چاہتا ہوں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے میں ذرا جو میرے دوست ہمارے ایم کیو ایم سے آئے بیٹھے ان کا ایک چھوٹا سا جواب دے دوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو نفیس لوگ تھے اور ہمارے ساتھ تھے. میں بالکل مانتا ہوں کہ ایم کیو ایم دوست بڑے زبردست نفیس تھے، لیکن میں ان سے یہ سوال پوچھ سکتا ہوں کہ جب وہ ہمارے ساتھ تھے تو یہی کچھ تو ہمارے ساتھ بھی تھا. 2 منسٹریاں تو انہوں نے ہم سے بھی لی ہوئی تھی، اسی طرح ہمارے ساتھ بھی چل رہے تھے. لیکن جو 6 نکات یا 10 نکات انہوں نے اس پی ڈی ایم کے ساتھ رات کو 2:30 بجے جس بھی طریقے سے سائن کیے، جنہوں نے بھی سائن کروایا اور رات کو 2:30 بجے ایک پریس کانفرنس کر کے ہمیں چھوڑ کے گئے تھے، کیا وہ آج تک پورے ہوئے؟ آج بھی ایم کیو ایم وہیں کھڑی ہے جہاں اسے 6 مہینے پہلے کھڑی تھی. بلکہ اس کا خمیازہ تو ایم کیو ایم نے بڑے طریقے سے بھگتا ہے کہ جتنے بائی الیکشن اس وقت کراچی میں ہوئے، ایم کیو ایم کا ووٹ بینک نہ صرف یہ کہ 2nd یا 3rd پہ، مطلب وہ تو ہزاروں کے حساب سے کم ہے، کیونکہ کراچی کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے غلط فیصلہ کیا ہے، کراچی کی عوام کی خواہشات کے ٹوٹل برعکس فیصلہ کر دیا. سو نمبر 1. نمبر 2، جیسے کہ ناصر بھائی نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب یہ آ رہے تھے اور وہ 1 ہفتے کا یا 10 دن کا مارچ تھا، میرا آپ سے سوال ہے کیا اس مارچ کو پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب گورنمنٹ نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے صادقہ پاس سے لے کے اسلام آباد ڈی چوک تک کسی ایک جگہ پہ روکا؟ میں لاکھوں کی بات تو خیر میں مذاق کی بات ہو رہی ہے، 5 سے 7 ہزار بندے جس طریقے سے سندھ سے آئے تھے اور تھرو آؤٹ ایسے ہی ٹاپ و ٹاپ گئے ڈی چوک تک، اور جہاں جا کے ان کی کانپیں ٹانگ گئی تھی وہاں پہ ڈی چوک پہ پراچا صاحب آپ کا دفتر آج کا بالکل قریب ہے. اگر آپ گواہی دے دیں، لیکن وہ بندوقوں اور بندوں والی باتیں تو نہیں تھی نا اس میں. نہیں، بندوں والی باتیں چھوڑ دیں، بٹ دا پوائنٹ ریمینز کتنے بندے لائے تھے ساری جانتے. آج کامو کی میں مرید کے میں جتنے افراد عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، کیا اس سے زیادہ لوگ ڈی چوک میں آئے تھے؟ نہیں، کامو کی میں زیادہ لوگ عمران خان. کیوں؟ وجہ یہ ہے پراج صاحب، لوگ سمجھتے ہیں جو خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ حق اور سچ کی بات ہے. ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو حقیقی آزادی اور سوچ کی بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں تو پیپلز پارٹی کو ہمارے اس مارچ میں ہمارے ساتھ ملنا چاہیے، کیونکہ جو 2 نمبر کیے ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہر چیز اچھی اچھی ہڑپ کرتے جا رہے ہیں اور باقی تھو تھو کرتے جا رہے ہیں اور سارا گد ان پہ جا رہا ہے. ان کو تو ہمارے ساتھ مل جانا چاہیے تھا اصولاً، جس طریقے سے بائی الیکشن میں کراچی نے. چلیں یہ شاہ صاحب پرووک نہیں ہوں گے، نہ نون لیگ پرووک ہوگی. ایک سیکنڈ پراچا صاحب، صرف ایک چیز، یہ چین کا بہانہ چھوڑ دیں. اسلام آباد، میں آپ سے کہتا ہوں، میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں، اللہ کی ذات بڑی ہے کرنے والی، 10 لاکھ اگر افراد جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد اگر اسلام آباد انٹر ہو جائیں تو پراچا صاحب پھر تو حق بنتا ہے نئے الیکشن کا. مطلب چلیں، آپ نے بڑا چیلنج دے دیا سینیٹر صاحب. ادھر رکیے گا. صادق افتخار صاحب،
पता नहीं आप क्या जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि 2014 में ये लड़ाई शुरू हुई रादर, और ये लड़ाई पंजाब के अंदर है। आज भी, कल भी जो नारे वहां पंजाब में लगे जिन पर इंडियंस खुश हो रहे थे, वो लाहौर में ही लगे। और फिर ये जीटी रोड के जरिए, जो कि असल पाकिस्तान समझा जाता है पावर की बुनियाद पर, तो आप कराची में बैठ के, सिंध में बैठ के, आप ये कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? सर, मैं सेनेटर साहब की ने जो कुछ तनकीद की है उनका थोड़ा जवाब भी देना चाहता हूं कि जो एक नैरेटिव बिल्ड कर एक जनरेशन को जो इन्होंने कंफ्यूज किया है, जिस जनरेशन को वायलेंस की तरफ ले गए, तसादुम की तरफ ले गए, तशद्दुद की तरफ ले गए, ये देखिए सूनर और लेटर डिस्कवर हो जाती है। एमक्यूएम के वोटर नाराज हैं। देखिए उसकी एक वजह शाह साहब बैठे हैं, एक उनका वोटर और हमारा वोटर ये नाला है कि जो हमने एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाई है। लेकिन देखिए किस वजह से बनाई है, हम खुद मुख्तार मेयरल सिस्टम के लिए बनाई है, बाकी हमने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत को भी कुर्बान किया। तो ये देखिए जो अग्रेशन से बात करना हल नहीं है। जिस तरह मैं कहता हूं ताकत को दलील ना बनाए, दलील को ताकत बनाए। देखिए वो इतना जोर से बात करना, अग्रेशन से बात करना, इसमें कोई हल नहीं निकलेगा। ऊंची आवाज से मैं भी बात कर सकता हूं। अब देखिए एक हनीमून पीरियड होता है कि जो अब चीजें डिस्कवर होती जा रही हैं, खुलती जा रही हैं, ये कल्ट नुमा फॉलोइंग है। अब ये कल्ट रियलाइज कर रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे इनकी डिमांड क्या है। इनकी डिमांड तो यही है कि मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप की गद्दी पर बैठना है। ये बैरूनी सियासत और अंदरूनी सियासत, आप देखें जो जो इनके साथ रहे उनका हाल क्या हुआ है। कोई किसी से बात करता है तो इनकी नींदें खराब हो जाती है इमरान खान साहब की। तो इस हद तक तो शकी मिजाज आदमी है और इतने वॉलेटाइल इंसान है, इनसे कहां हम हुक्मरानी चलाएंगे इस मुल्क की। और जहां तक एमक्यूएम का है, देखें एमक्यूएम गली मोहल्लों की जमात है, वहां से वापस रेस करेगी अपने आप को। अपने वोटर का कॉन्फिडेंस गेन करना है। हमने अपने वोटर को बेवकूफ बनाकर मैंडेट नहीं लेना। तो हम वापस से अपने ग्रास रूट लेवल। बड़ी अच्छी आपने बात की। मैं सादिक साहब आप ही से शुरू कर दूंगा। मुझे नाजरीन ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा हैं, उन्होंने कहा कि सियासी तौर पर नवंबर फैसला कुन महीना होगा। तीनों जमातों के, बड़ी जमातों के नुमाइंदे मौजूद हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। मुस्तकबिल के हवाले से शेख रशीद भी कहते रहे और आज तो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा। क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। नवंबर का महीना जो है बड़ा इंशाल्लाह ताला फैसला कुन साबित होगा सियासी तौर पे। 15 नवंबर को फाइनल इंटरव्यू दे दूंगा, ये सारी चीजें सेटल हो जाएंगी और मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा। जी सादिक इफ्तिखार साहब, आप तो वजीर आजम के मामले खसूसी हैं। ये आखिर नवंबर क्यों ऐसा फैसला कुन है? शेख रशीद अपोजिशन से हैं, ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा हैं, लेकिन दोनों एक ही पेज पे हैं। सर ये जो एक इमरान खान ऑब्सेशन है वो वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड हो जाएगा। जब एक डिसिसिव डिसीजन हो जाएगी तो चहमक गोइयां खत्म हो जाएंगी। दूसरा, मुझे सेनेटर साहब से एक सवाल था। जब उनका दौरे हुकूमत था, कराची की सबसे बड़ी जमात थी, इस पर तो कोई डिनाइबिलिटी नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने एक रात भी सिंध में नहीं गुजारी, एक रात भी नहीं, और जिंदा लाशें कहकर ये चले गए जहां से इनको इतना मैंडेट मिला, जहां का गवर्नर भी पीटीआई का, प्रेसिडेंट भी पीटीआई का। बहरहाल इनके कॉल और फेल में बहुत बड़ा तजाद है। अब जो अनसर्टेनिटी पॉलिटिकल क्रिएट हुई भी है और जो एक ऑब्सेशन हुआ है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का, उसकी क्लैरिटी जिस तरह आएगी तो पॉलिटिकल सिचुएशन क्लियर होती जाएगी। और जहां तक मेरा ख्याल है कि देखें ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ये जितनी भी साजिशें कर लें, जिस तरह भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ना। इन्हीं की पार्टी के मेंबर हैं फैसल वाउडा साहब, जो कि इनकी ही लीडरशिप के इतने करीब होते थे, उन्होंने भी भांडा फोड़ दिया है, बता दिया। चले मैं उनसे जवाब ले लूंगा इस बात का। तो कम से कम शाह साहब, लॉन्ग मार्च की आप भी बात कर रहे थे। कराची में एमपीए पीटीआई के बहुत सारे हैं, वो अपोजिशन की बड़ी जमात है। आज कुछ ऐसी खबरें आई कि हर एमपीए के जिम्मे 200 बंदे लाना थे, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर लिए कि हम खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये खबर टीवी चैनल्स पे मैंने देखी। आप चूंकि काबीना के रुकन हैं, आपके नॉलेज में कोई ऐसी बात है? जी ऐसी चीजें आती रहती हैं और आप देख लें जितने लोग खान साहब के मार्च में हैं। अब मैं उस पर क्या कमेंट करूं, आप खुद ही देख लेंगे। जैसे अभी
اون صاحب نے کہا ہے کہ 10 لاکھ یا اس طرح کے، وہ بھی دیکھ لیں گے، جمعہ بھی اتنا دور نہیں ہے. میں صرف ایک چیز آپ کو بتاؤں راچا صاحب، اصل ایشو کیا ہے. دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں ہمارے ان اداروں کا، مقتدر اداروں کا، جس کو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا فوجی سربراہان کہہ لیں، ایک اہم رول رہا ہے. لیکن ان کے لیے سب سے اہم پاکستان ہوتا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی لاڈلا، کوئی سپورٹ جس کو کیا ہو، وہ آ کر پاکستان کو ہی تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، تو کم از کم وہ اپنا ہاتھ اسے ہٹا دیتے ہیں. یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں اس وقت کی جو موجودہ حکومت کہہ لیں یا جو اس میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ پہلے دن سے کہہ رہی ہیں کہ اداروں کو کہ وہ اے پولیٹیکل ہو جائیں. اور دوسری طرف خان صاحب ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ جو ہے آپ اس میں آئیں، اپنا رول ادا کریں، کردار ادا کریں. ان کو جو بھی جس طرح بھی انہوں نے کہا ہوگا کہ جی ان کو منع کریں کہ نو کانفیڈنس نہ لائیں اور میری حکومت چلتی رہے. یہ فرق ہے. آج ہم چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں. ڈی جی آئی جو نئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب، ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ان اداروں کو اے پولیٹیکل کیا. آپ نے سنی ہوگی یہ پریس کانفرنس، آپ خود بھی اس میں بیٹھے تھے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے، جس میں کور کمانڈرز بھی ہوں گے، دیگر سینئر افسران بھی ہوں گے جو 10-15 سال آگے انہوں نے کمان سنبھالنی ہے. کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ جو تجربے ہوتے ہیں، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے ان کا نقصان ہوتا ہے. یہ پاکستان کی عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس طرف سے یہ پریشر آ رہا ہے کہ نہیں، آپ فوری طور پر ان کو مجبور کریں کہ الیکشن. اچھا، ابھی یہ کراچی کی بات ہو رہی تھی، ایم کیو ایم کی بات ہو رہی تھی. ایم کیو ایم کا مینڈیٹ کس نے چرایا تھا؟ یہاں پہ صبح تک جن کو پتہ ہی نہیں تھا وہ جیتیں گے، اور وہ آر ٹی ایس بہادر ان کو صبح اناؤنس کر رہا تھا. ایم کیو ایم کے ساتھ ایم کیو ایم کی سیٹیں کس نے لی تھیں یہاں پہ؟ اور پھر اگر اتحاد کیا تھا ایم کیو ایم سے پولیٹیکلی طور پر، تو گورنر ان کا ہونا چاہیے تھا. انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے تو ان کی کوئی چیز جو اس وقت جب ان کے ساتھ الائز ہوئے، یہ جب ان کو بنایا گیا، ظاہر ہے یہ صادق بھائی بیٹھے ہیں، ان سے قسم اٹھا لیں کہ جب ان کو ایم کیو ایم سے ملایا گیا تھا تب کسی نے پریشر کیا تھا، یا جب یہ ہم سے ملے تو اس پہ کسی نے پریشر کیا تھا؟ ہم یہ تو شروع سے ہی تنگ تھے ان سے. ان کا تو جھگڑا ہی زیادہ ان کے ساتھ تھا کہ ان کو یہ تنگ کرتے تھے اور کسی بات پر عمل نہیں کرتے تھے. لیکن وہ جو ایک سلسلہ تھا جو ان کو روکے ہوا تھا، جب وہ سلسلہ نیوٹرل ہوا، اے پولیٹیکل ہوا، تو یہ ہمارے ساتھ آ گئے. اور پھر چلے آپ نے وضاحت کر دی، آپ نے شاہ صاحب وضاحت کر دی. سینیٹر صاحب، یہ فیصل واڈا کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر یہ باتیں آتی ہیں، بلکہ شاہ صاحب نے جو بات کی، میں اگر شاہ صاحب اجازت ہو تو ایک میرے پاس بھی اس واقعہ کی ایک چھوٹی سی تفصیل ہے. پچھلے سال فیبروری میں آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب گئے تھے، خان صاحب سے ملے تھے، ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ بھی ادھر ادھر ہو رہے ہیں اور آپ کے اتحادی بھی. خان صاحب نے کہا تھا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہی ہوا کہ وہ اتحادی بھی نکل گئے، اپنی پارٹی کے لوگ بھی روٹھ گئے. اور اب جبکہ واڈا صاحب تو اس لانگ مارچ کے سینیٹر صاحب لانگ مارچ کی مشاورت میں بیٹھے رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 کو خاص لوگ ہیں اور 3 جو ہیں وہ سانپ ہیں. تو پارٹی کی صفوں میں اتحاد آپ کو نظر آتا ہے، ٹوٹتا نظر آتا ہے؟ واڈا کے جانے سے نقصان ہوگا نہیں ہوگا؟ ویسے راجا صاحب، اگر ہم نیشنل شو پہ فیصل واڈا کی پالیٹکس کو ڈسکس کریں گے تو رہ گیا گا. سر، آپ ان کے لیے الیکشن کمیشن گئے، آپ ان کے لیے سپریم کورٹ گئے، آپ نے ایم این اے چھڑوا کے سینیٹر بنایا. آپ مجھے پلیز سینیٹر صاحب مجھے تو تانا نہ دینا. پہلے تو یہ کلیریفائی کر دوں کہ فیصل واڈا صاحب ہماری کسی مشاورت میں کبھی شامل نہیں رہے. پچھلے 6 ماہ میں نے کبھی فیصل واڈا کو بنی گالہ میں نہیں دیکھا. وہ ابھی بھی جس دن پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہ اسی دن کسی فارن کنٹری سے واپس آئے، اور جو بھی ان کے معاملات جن کے ساتھ بھی طے ہوئے، اس پہ ڈسکشن میں جانا ضروری نہیں ہے. لیکن وہ ان کی پریس کانفرنس خود بتا رہی تھی کہ پی ٹی وی پہ جس کی پریس کانفرنس جاری ہو اور عمران خان صاحب کو ریکارڈڈ کر کے چلایا جاتا ہے، اس پہ ڈسکشن کرنا بے فضول ہے.
اس کا ہمارے سے کسی بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پولیٹیکلی ایسا بندہ، کوئی بھی بندہ ہو، وہ عمران خان کے خلاف پارٹی چھوڑ کے کیوں جا سکتا ہے؟ وہ تو اپنی سیاست ختم کرے گا. یقیناً کچھ نہ کچھ بارگین ہوا ہوگا، کچھ بات ہوئی ہوگی، سو اس محرکات پہ جانا ضروری نہیں ہے. یہ جو آپ نے بات کی نا جی، کراچی سے لوگ جو ایم پی ایس نہیں آنا چاہتے، فراجہ صاحب میں بات یقین کریں، میں ایک بڑا ادنا سا پی ٹی آئی کا کارکن ہوں. میں اگر ڈیلی دن کے ٹائم، کیونکہ جنوبی پنجاب کو میں دیکھتا ہوں، میں جب ڈیلی لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں تو ایک ضلع میں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس ضلع سے جنوبی پنجاب، جو کہ 550 کلومیٹر منیمم فاصلہ، کھانے والا ہمارا پہلا ضلع آتا ہے اسلام آباد سے، وہ 550 کلومیٹر پہ ہے. میں یقین کریں ڈیلی جب لوگ آتے ہیں تو وہ لکھوانا شروع کرتے ہیں، تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس ضلع سے 5000 لوگ ہوں گے، 17,000 ان ضلعوں میں سے جہاں پہ 3 ایم این اے کی سیٹیں ہیں، اور لوگ خود جانا چاہتے ہیں. میں حیران ہوں. انہوں نے کہا چھوڑ دیں کتنا خرچہ بسوں پہ آئے گا، چھوڑ دیں وہاں پہ کتنا خرچہ ہوگا. ہم اس دفعہ عمران خان کی کال پہ نہیں، اپنے بچوں کی کال کے اوپر اسلام آباد جا رہے ہیں. وہ اپنی بچوں کی جنگ لڑنے جا رہے ہیں. آپ 100 کہہ دیں یہ بیانیاں جھوٹا ہو، آپ 100 کہ جی دماغ لوگوں کے ہم نے کرا دی. یاد رکھیے گا ہم گھگو گھوڑے تھے. پراچا صاحب پہلی دفعہ کسی نے مجھے سوچ دی ہے، پہلی دفعہ کسی پاکستانی کو پتا ہے کہ میرے لب آزاد ہے، میرا دل بھی آزاد، میرا ضمیر بھی آزاد ہے. لوگ اپنی ضمیر کی آواز پہ اسلام آباد جا رہے ہیں، کوئی سیٹی پہ نہیں جا رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری جب گئے تھے ساری دنیا جانتی ہے، 5000 سے زیادہ کا کون ہو یہاں ملتان میں یوسف رضا گیلانی کے گھر آ کے پڑاؤ کیا تھا. 2000 بندے نہیں آئے تھے. چھوڑ دے اس بات کو. مرید کے میں کم از کم 25,000 لوگ. چلے پوائنٹ آ گیا. شاہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرے پاس بالکل وقت ختم ہوا چاہتا ہے، پلیز. جی بالکل. جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فیصل واڈا صاحب سچے پاکستانی ہیں. اسی طرح اور بہت سے لوگ جب اصلیت ان کو پتہ چلتی رہے گی وہ خان صاحب کو چھوڑتے رہیں گے. ابھی میرے اون بھائی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ان کو بڑا شعور دیا ہے. انہوں نے بدتمیزی کا شعور دیا ہے، انہوں نے بد اخلاقی کا شعور دیا ہے. انہوں نے جو شعور دیا ہے اسے اللہ معاف کرے. چلے بہت شکریہ سید ناصر حسین شاہ صاحب، سینیٹر اون عباس صاحب، صادق افتخار صاحب، آپ تینوں کا شکریہ. ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.